तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज हम लूका की इंजील और उसके 8वें बाब का मुतालिया पेश करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर इस दौरान आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हम 8वें बाब के मरकज़ी मौज़ूआत जानना चाहेंगे। 8वें बाब में 8 मरकजी मौज़ूआत हैं। पहले कुछ औरतें मसीह की खिदमत करती हैं। दूसरा मौजू बोने वाले की तमसील, जो वाहिद एक ऐसी तमसील है जो मुतफ़क़ा अनाजील, मत्ती, मरकज़ और लुका में पाई जाती है। फिर चिराग की तमसील है, क्योंकि खुदा का कलाम दमकता और रोशन करता है। फिर अगली बात खुदा की मर्जी को पूरा करना। और फिर जब यीशु झील को पार करता है तो तूफान को थमाता है। और फिर लश्कर के जकड़े हुए शख्स को वो बचाता है। और फिर आखिर में यहाँ पर एक ही वाक़ये में 2 काम है, यरी की बेटी को जिंदा करना और फिर 12 बरस की बीमार को शिफा देना, यानी कि एक ही वाक़ये में 2 मौजज़ात करना। शुक्रिया। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव-गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और यूआना हेरोदिस की दीवान खुजा की बीवी थी, और सूसना और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। औरतें जो मसीह के पीछे चलती जी, और उसकी खिदमत करती थी। हम मसीह के पीछे चलने के मुतालिक क्या सीखते हैं जब हम इस ग्रोह को देखते हैं, जो शायद मुआशरे की निगाह में इतनी कदर ना रखता हो। कुछ माशरे ख़ातीन की कदर व अहमियत और उनकी खिदमत को हकीर जानते हैं, लेकिन आप इन 2 औरतों में क्या देखते हैं जो मसीह के पीछे चलती और उसकी खिदमत करती थीं? मैं 2 बातों को देखता हूँ और 2 नजरियात को। पहला ये कि मसीह वो वाहिद हस्ती है जिसने उन ख़वातीन पर रहम किया। यहाँ कलाम कहता है कि बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों से और बीमारियों से शिफा पाई थी, दर हकीकत जब एक बुरी रूह किसी इंसान पर कब्जा करती है तो उसे अजाब में मुब्तला करती है। मसलन मरियम मगदलीनी 7 बुरी रूहों के कब्जा में थी और वो अजाब में थी, लेकिन जब वो शिफा पा गई तो उसे खुदावंद यीशु मसीह से इस कदर मोहब्बत हो गई। और जैसे कि हम चारों अनाजील से बाखूबी वाकिफ हैं जो मरियम मगदलीनी की मसीह से मोहब्बत को बयान करती हैं। पहली बात यह है कि मसीह हमारी खिदमत करता है, सो हम उसकी खिदमत करते हैं। वो हमसे मोहब्बत करता और हम सबको बचाता है। और दूसरी बात, यहाँ हम यूवाना के बारे में पढ़ते हैं जो हेरोदिसिया के दीवान खुजा की बीवी थी, और हेरोदिस बदकार तरीन लोगों में से एक था। यहाँ तक कि एक बेहया नाचने वाली को खुश करने के लिए उसका सर कलम कर दिया, जो औरतों में से पैदा होने वालों में से सबसे बड़ा था। उसका एक मुंशी था और ये मुंशी को खुजा कहता था, और खुजा की बीवी सच में खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द थी जो उसके पीछे चलती थी। पता चलता है कि चाहे बुरे माहौल के असरात होते हैं, मगर हमें सिर्फ ये नहीं मान लेना चाहिए कि कसूर सिर्फ बुरे माहौल का है, क्योंकि बुरे तरीन माहौल के अंदर भी खुदा के लोग रहे हैं और उसके लोग मुश्किल हालात में भी खुदा के वफादार रहे।
ایلیا کے دنوں میں خداوند نے ایلیا سے کہا تو بھی میں اپنے لیے 7,000 رکھ چھوڑوں گا۔ اسی لیے ہم یہ کہہ کر ہار نہیں مانیں گے کہ ہمارے دن برے ہیں، ہمارا دور گناہ کا ہے اور ہمارا بدی کا عہد ہے، بلکہ ہمیں خداوند سے محبت رکھنی ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے۔ مسیح کے دنوں میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہیرودیس کے حلقے میں رہتے ہوئے مسیح کو قبول صحیح۔ کیا، اور پولس کے دور میں بھی کیسر کے گھرانے سے ایسے لوگ تھے بالکل۔ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، صحیح۔ اور ابدیت یہ ظاہر کرے گی یا اس بات سے پردہ ہٹائے گی کہ ایسے لوگوں کا بھی مسیح کے ساتھ تعلق تھا جن کا پس منظر ایسا تھا کہ کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسیح میں ہیں، اور ہر قبیلے اور ہر قوم کے لوگ ساری دنیا میں سے ہوں گے جو کہ تخت کے پاس کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف بچائے گئے ہیں بلکہ جیسے ہم اعمال 13 میں پڑھتے ہیں، منعہم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا وہ مسیح کا خادم تھا۔ اس لیے ہم صرف نجات یافتہ لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ مسیح کے خادموں کو بھی، جہاں ہم توقع نہیں کرتے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، بشارت کے بارے میں ایک لفظ۔ پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ مسیح کس طرح سے چلا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ وہ بے حرکت یا سست نہ تھا، وہ شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر کو آیا۔ وہ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ جب آج بشارت کی بات آتی ہے تو یہ بات ہمارا حوصلہ کس طرح بلند کرتی ہے۔ ترتیب سے آئیں تاکہ یہ آیت واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 1، پھر یوں ہوا وہ منادی کرتا ہوا خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر گاؤں گاؤں پھرا۔ پہلی بات، اس نے یہ کام پیدل کیا کیونکہ اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی، ایک گدھا تک نہ تھا۔ وہ یروشلم میں صلیب دیے جانے سے پہلے ایک گدھی کے بچے پر بیٹھ کر داخل ہوا تاکہ نوشتہ پورا ہو، لیکن لکھا ہے کہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ تھا۔ یوحنا 4:6 میں لکھا ہے، یہاں مسیح ہر شہر اور ہر گاؤں سے ہوتا ہوا پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے کے ہر شہر میں گیا تھا۔ اس نے خوشخبری کا پیغام ہر شہر اور ہر گاؤں کو دیا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو، اور ہم اس کی سادگی سے اور حلیم دلی سے سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی خدمت میں وفاداری سے بھی سیکھتے ہیں۔ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ اس لیے اگلی تمثیل اس سے متعلق ہے کہ ایک بونے والا نکلا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تمثیل کے متعلق ہمیں بتائیے کہ بیج جس کے گرنے کے طوہر نتائج ہیں کہ جب وہ پتھریلی زمین اور پھر اچھی زمین پر گرا تو اس کے کیا نتائج ظاہر ہوئے۔ بیج خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام یکساں ہے، اور ایسا کوئی اور کلام نہیں جو نجات دے سکے۔ اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ مسئلہ مختلف قسم کی زمین ہے۔ یرمیہ کہتا ہے اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ ہمیں پتھروں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پتھر رکاوٹ ہیں، اور ہمیں زمین کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ راستے کی طرح نہ ہوں اور پرندے کلام چرا نہ لے جائیں، اور ہمیں کانٹوں کو بھی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جن کے وسیلے سے ایک انسان پھل لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا، اور اگر دل سن کر سخت ہو جانے کا عادی ہے، اور اگر آج تم اس کی آواز سنتے ہو تو اس سے دل کی سختی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی ایسا گناہ ہو جو ہمیں پسند ہو لیکن وہ چھپا ہوا ہے، جیسے کہ ہیرودیس جب اس نے بدکار ہیرودیسیا کو اپنے پاس رکھا تو وہ اسے چھوڑنے کو کسی بھی صورت میں تیار نہ تھا، اور گناہ نے پھلوں کو بڑھنے سے روک دیا، بھلے ہی اس نے اپنے عہد میں عظیم ترین مناد کو سنا۔ یوحنا بھی اس میں شامل تھا۔ اور پھر وہ کانٹے جس کی بات یہاں یسوع کرتا ہے، وہ فکریں اور مال و دولت اور دنیا کے عیش و آرام ہیں۔ یہ ساری چیزیں کلام کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، اس لیے اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے لوگوں کو قبول کر سکیں اور بڑے صبر کے ساتھ ہم سبھی پھل لائیں۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھا دے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ چراغ سے کیا مراد ہے، اور پلنگ اور چراغ دان کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ شروع کی بات سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا کا کلام پھل لاتا ہے،
اور خدا کا کلام روشن کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے خدا کے کلام کو پانا جو روشنی بخشتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن دو چیزوں سے محتاط رہیں، اور یہ دو چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ اسے برتن سے چھپانا یا پلنگ کے نیچے رکھنا۔ برتن بدن ہے، تم میں سے ہر ایک عزت کے ساتھ ظرف کو حاصل کرنا جانے، برتن بدن ہے، اور اگر میں اپنے بدن میں کھویا رہوں، میرا مطلب ہے کہ بدن کی خواہشوں کی تکمیل اور اس کی ترقی میں اور اس کی فکر میں غرق رہوں، تو ایسی باتیں میری زندگی میں روشنی کو آنے سے روکیں گی۔ پلنگ سستی کو ظاہر کرتا ہے، ایسے لوگ نہیں جو دکھ اٹھانے کو تیار ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں، اور پلنگ بھی روشنی کو آنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن جب ہم پالوس رسول جیسے شخص کو دیکھتے ہیں تو نہ ہی اسے بدن عزیز تھا اور نہ ہی زندگی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہا تاکہ روشنی کو لائے، اور وہ اندھیرے میں کس قدر روشنی لایا۔ اور اس نے فلپی کے ایمانداروں سے یہ کہا کہ تم دنیا میں چراغوں کی مانند نظر آتے ہو۔ صحیح، اور وہ انہیں یہ کہہ کر خبردار کرتا ہے، پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی خدا کے کلام کی قدر کرتا ہے وہ اسے پالے گا، لیکن اور جو حقارت کرتا ہے وہ اسے کھو دے گا، مطلب کہ جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر میں آج کل کے اعتبار سے بات کروں کہ جس کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا، اور میرے خیال سے یہ بات نامی مسیحوں پر آتی ہے۔ ہمیں محتاط رہنا ہے، اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو حقارت نہ کریں کیونکہ وہ آپ سے لے لی جائے گی۔ شکریہ۔ 19ویں آیت سے 21ویں آیت میں روحانی طور پر مسیح کے رشتہ دار کون ہیں؟ مطلب اس کا گھرانہ وہاں تھا، لیکن خداوند نے اور بھی زیادہ قریبی رشتہ داروں کا حوالہ دیا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میری ماں، میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ، کیونکہ مسیح کا ایک ہی باپ ہے اور ہمارا باپ بھی ایک ہی ہے، جیسا کہ متی کے 23ویں باب کی 9ویں آیت میں اس نے کہا کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو کہ آسمانی ہے اور تم سب بھی ہو۔ شکریہ۔ پھر 22ویں آیت سے 25ویں آیت کے اندر طوفان کو تھمانے کا معجزہ ہے۔ میں جاننا چاہوں گا اس معجزے میں کیا ہوا؟ مسیح کا اختیار اور شاگردوں کی کمزوری کس طرح ظاہر ہوئی؟ مجھے مسیح میں ایک کامل انسان نظر آتا ہے، مجھے اس میں اس کی الوہیت نظر آتی ہے، ایک کامل انسان، کیونکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ سو رہا تھا، جیسے زبور 4 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، اور سویا رہوں گا۔ وہ بہت ہی محتاط تھا، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ اور اسی لیے وہ 23ویں آیت میں یہ کہتا ہے، جب کشتی چلتی جاتی تھی تو وہ سو گیا۔ وہ جو سو گیا ہے یقیناً وہ انسان ہے، کیونکہ نہ تو اس میں الوہیت سوتی ہے نہ اونگتی ہے، لیکن 24ویں آیت میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو زور و شور کو جھڑکا اور امن ہو گیا، دونوں تھم گئے تھے۔ جی، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو ہوا کو ڈانٹے اور وہ تھم جائے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں، کیونکہ ہوا پر کس کو اختیار ہے؟ اور کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کیا؟ تو جواب ایک ہی ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح، کیونکہ ہوا جہاں چاہتی ہے وہاں جاتی ہے، لیکن مسیح کو ہوا پر اختیار ہے۔ اور اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ خدا کو شیطان پہ بھی اختیار ہے، کیونکہ مسیح خدا ہے جو بدن میں ظاہر ہوا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اگلا حصہ 26ویں آیت سے ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروہیں اس کو بیابان میں بھگائے پھرتی تھیں۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا، انہوں نے
اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا، اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں میں گئیں، اور غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں، کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھی وہ کس طرح اچھا ہوا۔ اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروہیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کے خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ میں نے ان تمام آیات کو پڑھا، یہ انسان کے دل کی برائی اور اس کی کھوئی ہوئی فطرت اور اس کے دل کی سختی کو ظاہر کرتی ہے، اور ابلیس کے ظلم اور اس کی حرص اور اس کی درندگی، وہ سب جو ابن آدم کی اس انسان کے لیے شفقت کے خلاف ہے۔ آپ مجھے اس سب کے بارے میں بتائیے بھائی یوسف۔ آپ نے غور کیا کہ یہ آدمی گھر میں نہیں رہتا تھا، کپڑے نہیں پہنتا تھا، بلکہ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ زندگی جی رہا تھا جس کا ذائقہ بالکل موت سا تھا، مطلب روحانی موت۔ اور مسیح وہاں پہنچا اور بھلائی کرتا اور سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے تھے شفا دیتا۔ اس لیے مسیح نے ہاتھ بڑھایا اور بدروحوں کو فوراً حکم دیا کہ اس آدمی سے نکل جاؤ۔ وہ غریب اور مصیبت زدہ شخص تھا۔ لوگ اس آدمی کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھنے کی کوشش کیا کرتے، لیکن وہ ان کو توڑ دیا کرتا تھا۔ لیکن مسیح کا یہی طریقہ تھا جس میں زنجیریں اور بیڑیاں نہیں تھیں، جس کے پاس جکڑنے اور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں سے چھڑانے کی قدرت موجود تھی۔ مطلب کہ وہ آدمی بالباس ہو گیا، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں 35ویں آیت میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ ننگا تھا، وہ ہوش میں آیا۔ پہلے وہ بے خود تھا، لیکن اب وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھا، جو کہ ایک ایسا اظہار ہے جو کہ لوکا کی انجیل کو الگ کرتا ہے، جو کہ ہم نے بہت بار پڑھا ہے۔ مسیح کے قدموں کے بارے میں ایک گناہگار عورت نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کے قدموں کو دھویا۔ وہ شخص مسیح کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ جب ہم مریم کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، اس نے خدا کا کلام سنا۔ اور لوکا کی انجیل میں مسیح کے قدموں کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ چرواہا ہے جو بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، اور کھوئے ہوئوں کو وہ تب تک ڈھونڈتا ہے جب تک وہ مل نہ جائیں۔ اور وہ وہی تھا جو ان دو شاگردوں کے ساتھ اموس کی راہ پر چلا جب تک کہ اس نے انہیں بحال نہ کر دیا۔ وہ اپنے قدموں سے ہمارا پیچھا کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے قدموں کی اہمیت ہے، اور اسی لیے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بیالیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی۔ اور اگر 43ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، لہذا کلام میں اس کا تذکرہ کیوں ہے کہ اکلوتی بیٹی کی عمر 12 برس تھی اور اس عورت کے 12 برس سے خون جاری تھا؟ جی بھائی، مجھے ان دونوں واقعات میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ بیٹی باپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ وہ 12 سال کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یقیناً یہ 12 سال بڑی خوشی کے ہوں گے۔ وہ بیٹی جو اپنے باپ کو ہر دل عزیز ہے، لیکن ایک فطری بات ہے کہ جب وقت آئے گا اور موت آن پہنچے گی تو اس خاندان کے آنگن میں سے اس پھول کو توڑ لے گی، اس کے والدین سے اسے چھین لے گی۔ لیکن دوسری طرف اس عورت نے 12 سال تک دکھ اٹھایا۔ اس کا وقت آن پہنچا تھا کہ وہ ہمیشہ کے دکھ سے نجات پائے۔
یہ تو ظاہری تصویر ہے، لیکن در حقیقت یہ خدا کا کلام ہے جس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ صحیح۔ ہم اس عورت میں جسے 12 برسوں سے خون جاری تھا غیر قوموں کے عکس کو واضح دیکھتے ہیں، جو کہ شریعت کے دیے جانے کے بعد ناپاک جانے جاتے ہیں۔ یہاں پہلی بار یائر کی بیٹی ظاہر ہوئی جو کہ اسرائیلی قوم کو پیش کرتی ہے، اور جب سے وہ وجود میں آئی غیر قوموں کو ناپاک جانے لگا۔ وہی شریعت جو اسرائیل کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، اور غیر قوموں کے متعلق کہتی ہے کہ وہ ناپاک اور یہاں ہیں۔ خون کا جاری ہونا شریعت کے مطابق ناپاکی مانا جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے جس لمحہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ عورت اسی وقت اس ناپاک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی اور ناپاک مانی گئی، لیکن خداوند جو ناپاک ہے اسے پاک کرے گا اور پھر مردوں میں سے جلائے گا۔ لیکن پہلے کس نے اس ناپاک عورت کو کہ پاک کیا؟ غیر قوم کا عکس ہے۔ خدا کی نجات غیر قوموں کو پیش کی گئی اس سے پہلے کہ وہ اسرائیل کے سامنے لائی جاتی، لیکن بنی اسرائیل مستقبل میں نجات پائیں گے، اور آج جو کوئی خدا کا نام لیتا ہے نجات پاتا ہے۔ اور اس لیے خداوند نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا؟ گویا وہ اس ناپاک عورت کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے چھونے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ چھونا خاص طور پر دنیاوی لوگوں کے لیے ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یہ چھونے کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ چھونا دنیاوی لوگوں کے لیے ہے، لیکن تیرے لیے میرا کلام ہی کافی ہے۔ صحیح۔ یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ خداوند نے اپنی زمینی زندگی کے عرصے میں 3 لوگوں کو زندہ کیا جن کا ذکر اناجیل میں ہے، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے غور کیا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں مسیح نے زندہ کیا تھا۔ وہ تینوں اکلوتے تھے۔ 7ویں باب میں ناتن شہر کی بیوہ کا بیٹا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 8ویں باب میں جو بیٹی ہے وہ بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور لازر جو یوحنا کے 11ویں باب میں ہے اکلوتا بھائی تھا، اور یہ ایک عکس ہے کہ آپ کے پاس روح ہے۔ اگر آپ نے اسے کھو دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی، لیکن خدا کا شکر ہو جس نے اکلوتی بیٹی کو جلایا، پھر اکلوتے بیٹے کو، اور پھر اکلوتے بھائی کو۔ یہ تینوں نئے عہد نامے میں زندہ ہوئے، لیکن پرانے عہد نامے میں کیا ہوا؟ پرانے عہد نامے میں بھی 3 لوگوں کو زندہ کیا گیا۔ وہ کون تھے؟ ایک کو ایلیا نے زندہ کیا جو سارپت کی بیوہ کا بیٹا تھا، اور ایک کو الیشا نے زندہ کیا جو کہ شونمی عورت کا بیٹا تھا، اور تیسرا تب زندہ ہوا جب الیشا کی ہڈیاں اس سے ٹکرائیں۔ جیسے کہ ہم دوسرے سلاطین میں پڑھتے ہیں 3 لوگ تھے جو پرانے عہد نامے میں زندہ ہوئے، اور پرانے عہد نامے میں 3 کا عدد جی اٹھنے کا عدد ہے، اور پہلی مرتبہ ہم 3 کا عدد پیدائش کے پہلے باب میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ وہاں تیسرے روز زمین نمودار ہوئی اور وہ پھل بھی نمودار ہوئے جو جی اٹھنے کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم مزید پڑھتے ہیں تو ہارون کی لاٹھی کے بارے میں پڑھتے ہیں جو تیسرے دن پھوٹ نکلی تھی۔ جب ہم اسحاق کے متعلق پڑھتے ہیں اسے مذبح پر الٹا لٹکایا گیا، جسے موت کے اعداد کے حساب سے تیسرے دن چھڑوایا گیا۔ اور جب ہم حزقیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بیمار ہوا اور مر گیا اور تیسرے دن خدا کے گھر میں پہنچایا گیا۔ اور جب ہم یونا کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ سو میں کہوں گا کہ 3 کا عدد پرانے اور نئے عہد نامے میں جی اٹھنے کا عدد ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بائبل صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ بائبل خدا کا کلام ہے جو آسمانی چیزوں کو ہم سب کے لیے انوکھی ترتیب سے سمجھاتا ہے۔ اور یقیناً خدا کا کلام ایسی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جس میں ترتیب اور سلیقہ ہے۔ خدا کی کتاب کتنی حیرت کن ہے۔ ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھتے ہیں کہ موت کی حالت روحانی موت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جی، اور اس لیے جی اٹھنا روحانی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم روحانی موت کے عکس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یائر کی بیٹی کے واقعے میں جو صرف مری تھی لیکن ابھی دفن نہ کی گئی تھی، اور یہی عکس ہمیں نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے میں دکھائی دیتا ہے جسے دفنانے کے واسطے گھر سے نکال کر لیے جاتے تھے، لیکن لازر اسے مرے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے اور بدبو آتی تھی۔ موت کے یہ 3 مختلف عکس ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، روحانی موت کوئی ایسا جس کے گھرانے نے اسے نکالا نہ ہو، لیکن وہ گنہگار ہے، لیکن وہ مر چکا ہے، یعنی کہ اس کی بدصورتی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اب تک خداوند کو نہیں جانتا۔ کبھی کبھار وہ ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور
وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتا. انسان کبھی کبھی گلنے اور سڑنے شروع ہو جاتا ہے، جس سے واقعتاً خدا کی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے زندہ کر دے. ان تینوں کو خدا کی قدرت کی ضرورت تھی، اور جو سڑ گیا افسوسناک حالت میں ہے. لیکن اس کا کیا جسے مرے ہوئے 5 منٹ ہوئے؟ میں یہاں کہوں گا کیا موت آسان ہے؟ موت تو موت ہے. لیکن کچھ لوگ اسے کسی اور تناظر میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب خدا آئے گا تو کچھ لوگ اپنے بستر پر ہوں گے، انہوں نے اپنا آخری دم دیا ہی ہوگا، اور خداوند آ جائے گا جبکہ سب اس کے ارد گرد ہوں گے، رو رہے ہوں گے، لیکن وہ جی اٹھے گا. لیکن وہ رو رہے ہیں، لیکن ان پر ہمیشہ کے لیے رونے کی ضرورت ہے. اور یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے ہوں اور رو رہے ہوں تابوت کے پیچھے، اور پھر تابوت کا اتنا وزن، لیکن جو اندر تھا وہ جی اٹھا ہے اور آسمان پر چلا گیا ہے. لیکن وہ ہزاروں جو بے شمار ہیں جو دفن ہوئے، سڑ گئے، اور جب خداوند لوٹ کر آئے گا تو کون جی اٹھے گا؟ جو مسیح میں سو گئے وہ جی اٹھیں گے، باقی ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ سب بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ اس کا استقبال کریں، اور اسی طرح وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ ہی رہیں گے. شکریہ بھائی یوسف. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے بونے والے کی تمثیل سے سیکھا کہ مسئلہ بیج میں نہیں تھا، جس کا مطلب خدا کا کلام ہے، بلکہ مسئلہ زمین کی مختلف اقسام کے اندر تھا جو کہ ہماری زندگیوں کو پیش کرتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو پتھروں اور کانٹوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خداوند میری دعا نہ سنتا. ہم مسیح کی انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں جب وہ کشتی میں سو رہا تھا. پھر ہم نے الوہیت دیکھی جب وہ اٹھا اور اٹھ کر آندھی کو ڈانٹا. اس میں دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی خدا جو جسم میں ظاہر ہوا. یسوع کے پاؤں پہ ہم اس جملے سے واقف ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو لوکا کی انجیل کو الگ کرتا ہے، جو مسیح کو اس چرواہے کے طور پر پیش کرتی ہے جو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے جب تک وہ مل نہ جائیں. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، خدا آپ کا برکت بھی دے. شکریہ. عزیز ناظرین، آج کے پروگرام کے اختتام پر ہم مسیح کے اختیار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جس نے مردوں کو جلایا، اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اس نے نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، اس نے 4 دن کے لازر کو قبر میں سے زندہ کیا. عزیز ناظرین، آپ روحانی موت اور اخلاقی بدکاری کی جیسی بھی حالت میں مبتلا ہوں، مسیح کے پاس آپ کو زندہ کرنے کا اختیار ہے. وہ آپ کو نئے طور سے تخلیق کر سکتا ہے. یہی اس نے لازر کے ساتھ کیا. اس نے روح کو اس میں بحال کرنے سے پہلے نئے بدن کو تخلیق کیا. جی ہاں، مسیح آپ کو ایک نیا انسان بنا سکتا ہے، اور مسیح آپ کو نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے. آپ خدا کی زندگی کو پائیں گے اور مسیح میں ایک نیا مخلوق بن کر اس بات کا روزانہ نیا تجربہ کریں گے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. فقط اگر آپ اپنے گناہوں، اپنی بدیوں اور خطاؤں کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں گے، آپ جیسے بھی ہیں مسیح کے پاس آئیں اور ایمان رکھیں کہ مسیح کے پاس آپ کو نئے سرے سے تخلیق کرنے کی قدرت اور قوت ہے. مسیح پر ایمان لائیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.